अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 5 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 6 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले जो अहम काम करते हैं वो ये करते हैं कि अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर अपनी एक फाइल बनाते हैं। तो हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल बनाएंगे। हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और फिर उसको महफूज करेंगे। अजीज तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 5 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 6 करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखेंगे और बताएंगे कि हमने अपनी फाइल को महफूज कहाँ पे करना है और उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर लेके आएंगे। पहले हम प्रोग्राम को समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम है क्या है। मश्क नंबर 6 में प्रोग्राम है कि एक फंक्शन लिखें जो एक इनपुट नंबर ले और स्पेसिस के साथ इसके हिंट से प्रिंट करे। कि सारफ से हमने क्या करना है, सारफ से हमने एक इनपुट नंबर लेना है और स्पेसिस के साथ उसके जो हिंसे हैं उनको प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पे कि हम सारफ से एक नंबर इनपुट के तौर पर लेते हैं 12 और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम इसको इस तरह से प्रिंट करेगा, पहले 2 और फिर 1। इनके इस तरीके से हमारा प्रोग्राम इस नंबर को स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन है, हम ये समझेंगे कि उसमें जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने कोड लिखा है वो क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम कोई कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा कोड चलता है वो कौन सा चलता है, वो कोड चलता है हमारा वॉइड मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ से हमारा कोड चलना शुरू होता है और चलते चलते जहां तक हमारा कोड खत्म होगा वहां तक ये कोड चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका नाम रखा हमने नम। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रिंट एफ का एक फंक्शन लिया और उस फंक्शन के अंदर लिखा एंटर आ नंबर, यानी कि सारफ को कहा कि एक नंबर आप एंटर करें। तो सारफ यहाँ पर नंबर एंटर करेगा और जैसे ही सारफ हमें नंबर देगा, हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर एक आउटपुट फंक्शन होता है और एक इनपुट फंक्शन होता है। आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना हो, और इनपुट का फंक्शन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने सारफ से किसी किस्म की कोई कीमत लेनी हो। तो हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और जिस वेरिएबल के अंदर हमने अपनी कीमत को महफूज करना होगा, यहाँ पे इस अलामत का निशान लगाएंगे और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे और प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखेंगे डिजिट्स ऑफ योर नंबर, कि आपने जो नंबर दिया है उसके डिजिट्स जो हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे यानी कि नम। और उसके नीचे जो सबसे अहम बात है, जो हमारे पास फंक्शन है जो हमने यहाँ पर ऊपर बनाया है, इसको अभी हम समझते हैं। ये फंक्शन है डिजिट्स और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे और इसको एक आर्गुमेंट पास कर देंगे और वो होगा नम। अब अजीज तलबा, आप जानते हैं हमने फंक्शंस के अंदर ये बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है कि फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं और फंक्शन का आर्गुमेंट्स क्या होता है। जो फंक्शन का आर्गुमेंट है, ये वो कीमत है जो यहाँ से हमारे पैरामीटर के पास जाएगी और हमारा पैरामीटर उस वेरिएबल की एक कॉपी बना लेगा। तो जब हम अपने फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे तो हमारा जो ये आर्गुमेंट है ये पैरामीटर के पास जाएगा और जैसे कि हमने सीखा
کہ یہ جو ہمارا پیرامیٹر ہے یہ ہمارے فنکشن کی کاپی بنا لیتا ہے، اس کے اندر قیمت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر ہم دوبارہ اپنے اس فنکشن کو اپنے پروگرام کے اندر یہاں پہ کال کرتے ہیں تو کیا ہوگا، تو پھر کوئی اور ویریبل اگر ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہوگا تو اس کی جو قیمت ہے وہ آرگومنٹ کے ذریعے سے ہمارے پیرامیٹر کے پاس چلی جائے گی، اور ہمارا پیرامیٹر اس وقت بھی کیا کرے گا کہ فنکشن کی ایک کاپی جو ہے اس کو بنا لے گا۔ تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہم نے صارف سے ایک نمبر لے لیا، اس نمبر کو ہم نے نم ویریبل کے اندر محفوظ کروا لیا، اور اس طریقے سے ہم نے پرنٹ ایف کا فنکشن لکھ دیا، اور یہاں پہ ہم نے اپنے فنکشن کو کال کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے فنکشن میں جو ہم نے اوپر یہاں پر بنایا ہے۔ ہمارے جو فنکشن ہے، ہمارے فنکشن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے فنکشن کی ریٹرن ٹائپ ہے void۔ void کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فنکشن سے کسی قسم کی کوئی ریٹرن قیمت نہیں لے رہے۔ اگر ہم نے کوئی ریٹرن قیمت لینی ہو تو پھر ہم یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہیں، یا ہم انٹیجر انٹ لکھ دیتے ہیں، یا ہم فلوٹ لکھ دیتے ہیں، یا ہم کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے لیے کریکٹر لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس فنکشن سے ہم نے کسی قسم کی کوئی قیمت ریٹرن نہیں لینی، تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا void۔ اور پھر آگے آپ کو پتا ہے کہ سب سے اہم بات ہوتی ہے فنکشن کا نام۔ تو فنکشن کا نام ہم نے رکھ دیا ہے ڈیجٹس، اور اس کے بعد ہم نے جو پیرامیٹر پاس کیا ہے وہ کیا ہے انٹ n، یعنی کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا پیرامیٹر ہے، اور اس کا نام رکھ دیا ہے ہم نے n۔ اور پھر ہم آتے ہیں فنکشن کی باڈی کے اندر، یعنی کہ یہ جو ہے فنکشن کی باڈی ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے، یہاں پر ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے i، اور پھر ہم نے فور لوپ لکھا ہے۔ عزیز طلباء، آج تک ہم نے جتنے بھی فور لوپ استعمال کیے ہیں، جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں، اور ان پروگراموں کے اندر ہم نے فور لوپ کا استعمال کیا ہے، یہ فور لوپ ان سے تھوڑا مختلف ہوگا۔ مختلف کس وجہ سے ہوگا کہ اس فور لوپ کے اندر جو ہم نے کنڈیشن لگائی ہے، اور پھر جو ہم نے یہاں پہ جو ہماری جو قیمت ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ یا کمی ہوتی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ تو فور لوپ ہمارا بالکل اسی طرح کا ہے جس طریقے سے ہمارا فور لوپ ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے فور کا کی ورڈ، اس کے بعد یہاں پہ جو انیشلائزیشن والا حصہ ہے ہمارا، ہم نے اس کو لکھا، یعنی کہ جو کاؤنٹر ویریبل ہے ہمارا، ہم نے اس کو یہاں پہ ڈکلیئر کیا، اور کاؤنٹر ویریبل کو ڈکلیئر کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے شرط لکھ دی، کنڈیشن لکھ دی۔ یہ کنڈیشن وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے لوپ کا جو کوڈ ہے وہ چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیز طلباء کہ ہم لوپ کا استعمال کس وقت کرتے ہیں؟ ہم لوپ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی ایک ہدایت یا ہدایات کے مجموعے کو بار بار دہرانا ہو تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کیا، پہلے ہم انیشلائزیشن والا حصہ ہے، پھر ہم کنڈیشن لکھتے ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن ہماری صحیح ہو تو پھر ہمارے لوپ کے اندر والا کوڈ چلتا ہے، اور جب تک ہماری یہ کنڈیشن صحیح ہوتی رہے تو ہمارا لوپ چلتا رہتا ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ کنڈیشن غلط ہوتی ہے تو ہمارا لوپ چلنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات عزیز طلباء آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کوڈ جب لکھنا ہے تو اس وقت ایک بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ کی یہ جو کنڈیشن ہے یہ ایک وقت پہ آ کے غلط ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کی یہ کنڈیشن غلط نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا آپ کا لوپ چلتا رہے گا، آپ کا لوپ چلنے سے بند نہیں ہوگا، اور آخر کار آپ کا جو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے یا تو وہ کریش ہو جائے گا، اور یا پھر آپ کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو ایرر دے دے گا کہ یہاں پر کوڈ میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نے منطق بنانی ہے تو منطق آپ نے اس طرح سے بنانی ہے کہ آپ کے لوپ کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے وہ کنڈیشن غلط ہو جائے۔ یہ کنڈیشن صحیح ہونے کے بعد جب لوپ چلے گا تو پھر کاؤنٹر ویریبل کی قیمت میں کمی ہے یا اضافہ ہے وہ ہم نے یہاں پہ بتایا۔ عزیز طلباء، یہاں پہ ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ آئی کے اندر ہم جمع کر دیتے ہیں تو اس سے ایک قیمت بڑھ جاتی ہے، یا آئی کے اندر نفی کر دیتے ہیں اس سے، یعنی کہ تفریق کر دیتے ہیں تو اس سے ایک قیمت کم ہو جاتی ہے، یا ہم لکھ دیتے ہیں آئی جو ہے برابر ہوگا آئی ضرب 2 کے، کہ یعنی کہ جب لوپ چلے گا اگلی دفعہ تو آئی جو ہے اس کی قیمت 2 کے ساتھ ضرب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ آج ہم کیا کر رہے ہیں،
ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ لوپ چل جائے گا تو اگلی دفعہ جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل ہے اس کی قیمت کو ہم 10 کے ساتھ کیا کر دیں گے، 10 کے ساتھ اس کی قیمت کو ہم تقسیم کر دیں گے. یہ ہمارے جو کاؤنٹر ویریبل ہے اس کے اندر یہ تبدیلی آئے گی. عزیز طلبہ، پھر ہم کیا کریں گے، اس کے بعد ہم فور لوپ کی باڈی کے اندر آ جائیں گے، اور فور لوپ کی باڈی میں آ کے ہم کیا کریں گے، یہاں پر لکھیں گے پرنٹ ایف، اور یہاں پہ ہم فارمیٹ اسپیسیفائر لکھیں گے، اور یہاں پہ کیا کریں گے، اس طریقے سے ہم سپیس دیں گے، یا ہم یہاں پہ ٹیب سپیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ہمارا اسکیپ سیکوینس ہے. اور یہاں پہ ہم لکھیں گے آئی، اور اس کا ماڈولس لے لیں گے کس کے ساتھ، 10 کے ساتھ. عزیز طلبہ، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جب ہم اپنا پروگرام چلائیں گے، یہ بھی ہم پروگرام چلا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کس طرح سے چلتا ہے. جب ہم پروگرام چلائیں گے تو مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں یہاں پر 12 اور انٹر کرتے ہیں، تو ہمارے پاس آ گیا ہے ڈیجٹس آف یور نمبر 12 نمبر ہے، اور آپ کے جو نمبر ہم نے سپیس کے ساتھ لکھنے تھے وہ ہم نے لکھ دیے 21. اب یہاں پہ ایک بات غور سے دیکھنا، نمبر ہم نے دیا تھا یہاں پر 12، لیکن یہاں پہ آیا ہے 21، تو ہمارا جو نمبر آئے گا لکھا ہوا یہاں پہ خالی جگہ کے ساتھ سپیس کے ساتھ وہ الٹ آئے گا. اگر ہم 12 لکھیں گے تو یہ 21 آ جائے گا، اور اگر ہم کوئی اور نمبر لکھتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ دیکھیے گا، اگر ہم کوئی اور نمبر لکھتے ہیں، یہاں پہ ایک نمبر ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر 4 5 6 3 2 1 لکھتے ہیں، تو یہ دیکھیے گا نمبر ہمارا شروع ہو رہا ہے 4 5 6 3 2 1، لیکن جب یہ ہمارا لوپ چلے گا ہماری منطق کے مطابق تو پھر یہ 1 2 3 4 5 ہو جائے گا. یا آپ اس کو کوئی اور نمبر لے کے دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو ذرا بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ نمبر ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ وہ نمبر ہے اس طریقے سے. یہ ایک ہم نے نمبر اٹھا لیا، تو یہ اس طریقے سے، یعنی کہ نمبر ہے 8 6 5 3 2 1 4، اور ہمیں یہاں پہ کس طرح نظر آئے گا، 4 1 2 3 5 6 8، یعنی کہ الٹ نظر آئے گا. اب یہ الٹ ہمیں کس طرح سے نظر آئے گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھتے ہیں ہم کس طریقے سے کہ یہاں پر ایک نمبر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر کس طریقے سے یہاں پہ آئے گا. مثال کے طور پہ 12 دے دیا، تو یہ دیکھیں یہ آ گیا ہمارے پاس 2 1. اب ہم اپنے لوپ سے سمجھتے ہیں کہ 2 1 کس طرح سے آیا ہے. n کی جو قیمت ہے ہمارے پاس وہ آ گئی ہمارے پاس 12، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو n ہے یہ برابر نہیں ہونا چاہیے صفر کے برابر یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ ہم نے نوٹ آپریٹر کا استعمال یہاں پر کیا ہے. اگر نوٹ آپریٹر کا استعمال نہ کیا ہوتا تو پھر ہونا تھا کہ i جو ہے وہ برابر ہے صفر کے. اب اس کا مطلب ہے کہ i صفر کے برابر نہیں ہونا چاہیے، تو i صفر کے برابر نہیں ہے، یعنی کہ اس کی قیمت 12 ہے، تو کیا ہوگا، یہ کنڈیشن صحیح ہو جائے گی اور ہم یہاں پر آ جائیں گے، یعنی کہ یہ کوڈ ہمارا چل جائے گا. اور یہاں پہ آئی کا ماڈولس لے لیں گے ہم کس کے ساتھ، 10 کے ساتھ. جب آئی کا ماڈولس 10 کے ساتھ لیں گے تو پیچھے کیا بچے گا، پیچھے بچے گا ہمارے پاس 2، تو 2 یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، پرنٹ ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ یہ لوپ چلے گا. لیکن لوپ چلنے سے پہلے لوپ وہ جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل ہے اس کی قیمت میں اضافہ یا کمی ہونی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر پہلے ہمارے جو کاؤنٹر ویریبل کی قیمت تھی وہ کیا تھی، وہ ہمارے پاس 12 تھی، تو یہاں کیا ہوگا 12 جو ہے وہ تقسیم ہو جائے کس کے ساتھ، 10 کے ساتھ. تو جواب کیا آئے گا ہمارے پاس، جواب آئے گا ہمارے پاس 1. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کاؤنٹر ویریبل کی قیمت جو ہے وہ 1 ہے، تو کیا 1 جو ہے وہ صفر کے برابر نہیں ہے، تو بالکل صفر کے برابر نہیں ہے، تو ہماری کنڈیشن یہاں پر ٹھیک ہو جاتی ہے. جیسی ہی ہماری کنڈیشن یہاں پر ٹھیک ہوگی تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ پرنٹ ایف یہ والا کوڈ جو ہے ہمارا دوبارہ چل پڑے گا، اور 1 کا ماڈولس لیں گے ہم 10 کے ساتھ، تو جواب آئے گا ہمارے پاس 1، تو وہ 1 یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا. جب 1 یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد دوبارہ لوپ چلے گا، تو یہاں پر 1 کو جب ہم تقسیم کریں گے 10 کے ساتھ تو اس کا جواب آ جائے گا ہمارے پاس 0. جب ہمارا جواب آ جائے گا 0 اور ہم اس کنڈیشن کو، اس شرط کو چیک کریں گے، تو شرط ہماری یہ تھی کہ جو آئی ہے 0 اس کی قیمت نہ ہو، لیکن اب تو یہ قیمت 0 ہو گئی ہے. قیمت 0 ہونے سے کیا ہوگا، ہماری یہ کنڈیشن غلط ہو جائے گی اور ہم لوپ کے باہر آ جائیں گے. اسی طرح سے اگر قیمت ہماری بڑی ہو تو وہ بھی ہمارا لوپ اسی طرح سے چلے گا، اور ایسے کیا ہوگا کہ جو بھی قیمت یہاں پہ آئے گی ہم اس کا ماڈولس 10 کے ساتھ لیں گے، تو وہ ایک ایک کر کے ساری قیمتیں ہمارے پاس آتی جائیں گی، اور یہ اس طریقے سے قیمت ہماری پرنٹ ہو جائے گی اسپیسیز کے ساتھ. ہم دوبارہ کوئی اور قیمت لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں چلا کے کہ کیا صحیح چلتا ہے. مثال کے طور پہ ہم 420 قیمت لیتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، تو آ جائے گا ہمارے پاس اس طریقے سے 0 2 اور 4. تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کو کیا. آپ نے بھی کیا کرنا ہے، آپ نے بھی اپنے
کمپیوٹر کے اوپر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر جو آپ نے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ انسٹال کیا ہوا ہے، آپ نے وہاں پہ اس پروگرام کو لکھنا ہے اور اسی منطق کے ساتھ اپنے پروگرام کو لکھ کے اس کو چلانا ہے۔ اگر کوئی کوڈ کے اندر غلطی ہوگی اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اس کو آپ نے صحیح طریقے سے چلانا ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔